गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज लगता है कि बच्चे संडे स्कूल नहीं गए, तो क्यों ना फिर हम एक संडे स्कूल ही की कहानी आज पढ़ें और उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। कुछ पुरानी यादें हमारी भी ताज़ा हो जाएंगी। मेरे साथ खोलिएगा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयात। लूका का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। जी, संडे स्कूल याद आ गया। बच्चे भी मिस नहीं कर रहे होंगे आज संडे स्कूल को। एक कहानी जो बचपन से हमारे साथ रही है, इसको हमने पढ़ा भी है, इस पे स्किट्स भी किए, ड्रामे भी किए, और शायद आपने इस पर बहुत सारे वाज भी सुने होंगे। और मेरा ईमान है कि अक्सर वाज जो आपने सुने होंगे वो जकई से शुरू होते हैं और जकई पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं कि वो देखें जी, उसमें इतनी जुस्तजू थी यीशु को देखने की कि उस मेहनत करके एक दरख्त पर चढ़ गया और उसने यीशु को देखा, और फिर उसने अपना आधा माल गरीबों में तकसीम कर दिया और जिनसे ज्यादती की थी उनको चौगुना अदा करने का ऐलान किया, और यूं नजात उसके घर में आ गई। अगर आपने ऐसे बात सुने हैं इस हवाले से, तो मैं आज कुछ और बताने जा रहा हूं आपको। लूका ने ये इसलिए नहीं रखा ये हवाला अपने इंजीली बयान में कि हम जकई की तारीफें करने लग जाएं, क्योंकि आखिरी आयत में वो हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह का एक कौल है 10वीं आयत में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। अब जकई यीशु को ढूंढ रहा था या यीशु जकई को ढूंढ रहा था, इस बात का फैसला हमने करना। और जब हम चलेंगे इस हवाले में से तो और ये चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज इस हवाले से वो ये है कि नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है और हमसे तब्दीली का तकाजा करती है। नजात खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है और हमसे तब्दीली का तकाजा करती है। अब वाकया कुछ यूं है, पहली आयत में लिखा है, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। मुकद्दस लूका ही हमें अपने इंजीली बयान के 9वें बाब की 51वीं आयत में बताते हैं 951 में कि फिर यीशु ने अपना रुख यरूशलेम की तरफ कर लिया। यानी 9 बाब की 50वीं आयत के बाद से यीशु की गलीली खिदमत खत्म हो गई।
اب یسوع گلیل میں نہیں ہے، اس نے کہا اس نے اپنا رخ یروشلم کی طرف کر لیا، یعنی وہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں۔ اور گلیل سے یہ پورا سفر تقریباً 1 سال میں خداوند یسوع مسیح نے کیا، گلیل سے لے کر یروشلم تک کا، اور اس کو ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا دکھوں کا سال کہتے ہیں۔ گلیل کی خدمت ختم ہو چکی ہے، خداوند یسوع مسیح بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر اب راستے پر ہیں، لوگ ملتے رہے، برکت پاتے رہے، لیکن یہ وہ وقت تھا جس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پوسٹ جیزس یعنی یسوع کے جانے کے بعد کا جو وقت ہوگا اس کے لیے تیار کر رہا تھا۔ تو اس حصے میں ہمیں بہت ساری تعلیم ملتی ہے۔ گلیل سے نکلنے کے بعد، کفرنہوم سے نکلنے کے بعد، یروشلم سے پہلے آخری سٹاپ یریہو ہے۔ یریہو ایک تاریخی شہر ہے۔ جب یشوع اور بنی اسرائیل یہاں پہنچے تھے تو اس واقعے سے ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہ بالکل جو موریا کی پہاڑیاں ہیں ان کی وادی میں، ان کے دامن میں ہے یہ شہر، اور یہاں سے راستہ پھر اوپر کی طرف یروشلم کو جاتا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری پڑاؤ ہے جیزس کا۔ اس کے بعد اس نے اب وہ پہاڑی چڑھنی ہے، موریا کی پہاڑیاں چڑھنی ہیں اور یروشلم چلے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنی جان دے دینی ہے۔ تو یریہو میں سے وہ ہو کر گزرا۔ یسوع بڑی آسانی سے یریہو کو بائی پاس کر سکتا تھا، بار بار سے نکل کر جا سکتا تھا بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے، لیکن یسوع کو معلوم تھا کہ اس نے وہاں پر 2 کام کرنے ہیں۔ یریہو کے گیٹ کے باہر اس نے ایک اندھے فقیر کو آنکھیں دینی ہیں، اور پھر زکئی نام ایک شخص کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو یسوع اپنی موت کی طرف گامزن ہیں، یسوع اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بالکل آخری پڑاؤ ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ یہاں سے پھر اوپر کی طرف وہ یروشلم کو چلے جائیں گے۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، کیونکہ انجیل نویس جو ہیں وہ الفاظ کو بڑے ناپ تول کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے وہ یریہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا۔ ایک شخص کا ذکر یہاں پر ملتا ہے، اور صرف یہیں ہمیں ملتا ہے، اور اس شخص کا نام زکئی ہے۔ زکئی کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں 3 باتیں بتاتا ہے۔ ایک، وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ اب یہ کون سا محصول تھا، کیوں لیا جاتا تھا، کس کو دیا جاتا تھا، اس کو تھوڑا سا ہمارے لیے جاننا ضرور ہے، کیونکہ یہودی محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کو گناہگار کہتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے یہ کلیسیا میں سے نکالے گئے لوگ ہیں، ایکس کمیونیکیٹڈ لوگ ہیں، یہ اب ایمانداروں کی جماعت کا حصہ نہیں رہے۔ یہودی علماء، فقیوں اور فریسیوں کے کلاسیفیکیشن کے مطابق۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت موعودہ ملک پر، اس سرزمین پر رومیوں کی حکومت تھی، اور رومی جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پر ترقی کے کام بہت تیزی سے ہوا کرتے تھے۔ وہ انفراسٹرکچر بناتے تھے، سڑکیں بناتے تھے، پانی کے لیے راستہ نکالتے تھے، اور شہروں کی فصیلیں تعمیر کرتے تھے، اور بہت یعنی ان کا ویل مینجڈ انتظام تھا۔ لیکن اس سب کو کرنے کے لیے پیسے درکار ہوتے تھے، اس لیے وہ جہاں جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں کے لوگوں سے
टैक्स लिया करते थे, महसूल लिया करते थे। आज भी हम टैक्स लेने वालों से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं। एफबीआर से हम सब नाला हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा था, बल्कि कुछ ज्यादा था। उस जमाने में महसूल का काम ठेके पे दिया जाता था। जैसे आजकल ये रोड्स और दरियाओं के ऊपर जो टोल्स होते हैं, जहां पर आपको पर्ची लेनी पड़ती है वहां से गुजरने के लिए, ये काम हुकूमत खुद नहीं करती, ये ठेके पे दे देती है। एक रकम मुकर्रर कर दी जाती है कि हुकूमत को इतनी रकम चाहिए, उसके ऊपर जितना भी होगा वो फिर वो जो जिनको वो ठेका मिला होता है उन्हीं का होता है। इसी तरह उस जमाने में भी ये जो महसूल लेना था या टैक्स कलेक्ट करना था, ये काम ठेके पे दिया जाता था। ये सब यहूदी थे जो टैक्स लिया करते थे, लेकिन एक तो ये रूमी हुकूमत के लिए टैक्स लेते थे, जिससे कि यहूदी कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे, वो नाला थे रूमी हुकूमत से भी। दूसरा, रूमी हुकूमत ने तो एक खास टैक्स मुकर्रर कर दिया था, एक खास शरह मुकर्रर कर दी थी, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा लोगों से ऐंठा करते थे ताकि इनकी अपनी जेबें भरती चली जाएं। ज़काई के बारे में हमें बताया गया कि वो महसूल लेने वालों का सरदार है, यानी किसी बड़े इलाके में जितना भी महसूल लिया जाता होगा उसका कोई ना कोई उसकी परसेंटेज, कोई ना कोई शेयर ज़काई के पास आता होगा। तो लोगों की नजर में ये गुनाहगार है, लोगों की नजर में अब ये यहूदी नहीं रहा, ये खुदा के लोगों की जमात का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, वो दौलतमंद था। लूका हमें जो दूसरी बात उसके बारे में बताते हैं, वो दौलत है, मुफ्त का पैसा आ रहा है ना, उसको तो सिर्फ सुपरवाइज करना है। महसूल कोई और ले रहा है, लेकिन ज़काई का शेयर उसको उसके घर में पहुंच रहा है। तो काफी माल और दौलत उसने इकट्ठी कर ली थी। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि वो मालदार था, दौलतमंद था। और तीसरी बात, वो एक हैंडीकैप का जिक्र यहां पर आ गया कि उसका कद बेचारे का छोटा था। तो ऐसे लोग खामखा में किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो तीन बातें खुदा का कलाम हमें बता रहा है ज़काई के बारे में। वो महसूल लेने वालों का सरदार है, वो दौलतमंद है, और तीसरे उसका कद छोटा है। इससे ज्यादा हम ज़काई को नहीं जानते। उसके दिल में जब उसने सुना कि यस्सु आ रहा है और इस रास्ते से गुजरने वाला है, तो उसके दिल में ख्वाहिश जागी। जिक्र बहुत सुना होगा यस्सु का कि यस्सु भी कोई है, कोई शख्सियत है जो बीमारों को भी अच्छा करता है, जो खाने भी खिलाता है, जो बदरुएं भी निकाल देता है, जो तालीम भी देता है, मौजज़े भी करता है। तो उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो किसी ना किसी तौर से यस्सु को देख ले। अब जरा अल्फाज पे गौर कीजिए, यस्सु को देख ले। ज़काई की तमन्ना सिर्फ इतनी थी कि वो यस्सु को देख ले। वो नजात पाने के लिए यस्सु के पास नहीं गया था, या नजात पाने के लिए दरख्त पर नहीं चढ़ा था। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, और जो खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है उसको हमें ज़हन में रखना जरूरी। तो एक शख्स जो मालदार है, महसूल लेने वालों का सरदार है, वो यस्सु को देखना चाहता, वो यस्सु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा। ख्वाहिश क्या है? यस्सु को देखना। नजात शायद उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी,
بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ چونکہ لمبے لوگ کھڑے تھے اس کے آگے، وہ اس کی سائٹ بلاک کی ہوئی تھی، تو وہ اس نے کیا طریقہ نکالا کہ وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ یسوع کو دیکھنے کے لیے۔ صرف یا اتنی سی خواہش تھی زکئی کی۔ اب ہم آسمان زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں نا زکئی کے لیے، اس کو نجات حاصل کرنی تھی، اس نے یہ کرنا تھا، اس نے وہ کرنا تھا۔ یہ خداوند کا کلام ہمیں نہیں بتا رہا۔ خداوند کا کلام بہت کیٹیگوریکلی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے دل میں صرف یسوع کو دیکھنے کی خواہش تھی، اس لیے کہ اس نے یسوع کا شہرا سن رکھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضروری ہے۔ یسوع کو اس کا نام کس نے بتایا؟ نام لے کے بلایا نا یسوع نے کہ اے زکئی اتر آ۔ اس کا مطلب ہے کہانی کچھ اور ہے۔ یہ ایک پلان تھا جو چل رہا ہے، اور وہ پلان کرنے والی ہستی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ زکئی خداوند کو ڈھونڈتا ہوا نہیں گیا تھا، خداوند یسوع مسیح زکئی کو ڈھونڈتے ہوئے یریحو میں آئے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر رکھیں۔ خواہش بھی کتنی سی ہے، ایک نظر دیکھ لوں ہے کون یہ۔ تو یسوع نے تو اس کی خواہش سے بہت زیادہ کر دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک ربی مجھ سے یہ درخواست کرے گا کہ مجھے تیرے گھر میں رہنا، کیونکہ وہاں وہ اور لوگ بھی تو کھڑے ہیں نا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ کوئی ربی، کوئی فقی، کوئی فریسی اس شخص کے گھر میں چلا جائے جس کو اس معاشرے میں گناہ گار سمجھا جاتا۔ اور یسوع کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس پہ تو پہلے ہی تانے اس کو ملتے رہتے تھے، شرابیوں کا یار ہے، یہ تو گناہ گاروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، محصول لینے والوں سے اس کے رابطے ہیں۔ اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یسوع نے ایک محصول لینے والے کو بلایا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو اٹ واز اے نو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو زکئی کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یسوع اس قسم کی فرمائش اسے کر ڈالیں گے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جی آج تے نصیب ہی کھل گئے۔ تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اج دا دن مبارک چڑھیا، رانجھا ساڈے ویڑے ورڑیا۔ تو زکئی کے لیے تو عید ہو گئی۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے، خداوند نے اس کی خواہش کو 1000 گنا پورا کر دیا کہ اب میں آج پورا دن آج میں تیرے گھر میں رہوں گا۔ ریجاں لا کے تک لے من ہے جی۔ تو خواہش کیا تھی؟ دیکھنا۔ یسوع نے کہا آج کا دن میں تیرے گھر میں گزاروں گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ اتنی خوشی ہوئی اس کو کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا، لے گیا خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر۔ اب میں نے جو آپ کو اپنا آج کا جو ٹاپک بتایا تھا وہ یہ تھا کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے اور تبدیلی کا تقاضا کرتی۔
تو پہلا حصہ تو ہم نے دیکھ لیا. میرا ایمان ہے کہ یسوع نے جس وقت اس کے گھر میں قدم رکھا, نجات اس کے گھر آ گئی. کیونکہ ہمارے لیے نجات کیا نہیں ہے, ہمارے لیے نجات کون ہے. ہمارے لیے نجات کوئی عمل نہیں ہے, ہمارے لیے نجات ایک شخصیت کا نام ہے. کیا کہا تھا فرشتے نے یوسف کو؟ اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ کیا کرے گا وہ؟ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد دے گا. تو اس کا تو نام ہی نجات ہے. اور نجات ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یسوع نجات ہے؟ یسوع 40 دن کے تھے, مریم کی طہارت کی قربانی چڑھانی تھی. تو یوسف اور مریم یسوع کو لے کر ہیکل میں گئے, اور ہیکل میں ایک بزرگ, جس کے بارے میں کہا گیا ایک بزرگ شخص تھا, راست باز تھا, جو کہ اسرائیل کی مخلصی کی راہ دیکھ رہا تھا. اس نے یسوع کو اپنی گودی میں لیا اور یسوع کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اے خداوند, اب اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. گودی میں کون ہے؟ یسوع ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے نجات ایک شخصیت کا نام ہے, اور وہ شخصیت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی. تو جہاں یسوع ہوگا نجات دور نہیں ہوگی. یسوع اس کے گھر میں اترا اور نجات آ گئی. یہ حوالہ تھوڑا سا ٹرکی ہے, کیونکہ اسے تھیولوجی آف ورکس بڑی آسانی سے بیان کی جا سکتی ہے, یعنی اعمال کی الہیات. تو یسوع آ گیا, نجات آ گئی, کیونکہ یسوع نجات ہے. اب وہ جو دوسرا کام ہے ٹرانسفرمیشن والا, میں چاہ رہا تھا مجھے ٹرانسفرمیشن کے لیے کوئی اور اچھا اردو کا لفظ مل جائے تبدیلی کے علاوہ. وہ ہماری ایک پارٹی نے اس لفظ کو بڑا بدنام کر دیا, تو مجھے کوئی نہیں ملا. جہاں جہاں میں نے ٹرانسفرمیشن کا اردو ترجمہ تلاش کرنے کی کوشش کی, وہاں تبدیلی ہی نظر آیا. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے اور تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے. اب پتہ نہیں زکئی کی تو خوشی قابو میں نہیں آ رہی تھی کہ یسوع آ گیا گھر میں, تو اس نے کھڑے ہو کر ایک اعلان کر دیا 8ویں آیت میں, اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند, دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا. بالکل ہی بونتر گیا ہے. میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا, اور اگر کسی کا ناحق کچھ لیا ہے تو 4 گنا ادا کرتا. شریعت سے بھی آگے نکل گیا. شریعت میں اگر آپ نے کسی کا مال ناحق لیا ہے تو آپ کو دگنا واپس کرنا تھا. یہ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے, کہتا میں 4 گنا دے دوں گا. He went overboard. کیا یسوع نے یہ اس کو کرنے کے لیے کہا؟ یسوع نے کہا نہیں. کہاں سے آئی یہ بات؟ اس کے اندر سے یہ بات آئی. یسوع کو پتا چل گیا کہ ٹرانسفرمیشن ہو گئی ہے, تبدیلی آ گئی ہے. یسوع نے کوئی تقاضا نہیں کیا اس سے, اس نے رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی اعلان کر دیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں.
اور اس کی اس بات پہ نہیں کہ اس نے یہ کیا، یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ تو لگ رہا ہے نا کہ خدا کا روح اور خدا کا پاک کلام مل کر اس زکئی کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کلام تو کہتا ہے دوگنا دے، میں چوگنا دیتا ہوں، اتنا ہڑپ کیا ہوا ہے میں نے سب کچھ، میں چوگنا دے دوں گا۔ تو نجات تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے۔ یسوع کو جب نظر آ گیا کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے تو یسوع نے مہر لگا دی، آج اس گھر میں نجات آئی۔ یہ اندر سے نکلی تھی بات، زکئی کے اندر سے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ کیا کرنے گیا تھا؟ یسوع کو دیکھنے گیا تھا۔ دیکھنا مہنگا پڑ گیا ہے، لیکن یسوع نے کچھ نہیں مانگا۔ یہ اس تبدیلی کا پیش خیمہ تھا جو اس کے اندر آ چکی تھی، ایک ٹرانسفرمیشن تھی جو اندر سے ہو گئی۔ ہم میں سے بہت سارے مسیحی آج زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن ادھر ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ادھر ابھی بھی پتھر کا دل لگا ہوا ہے۔ صرف زبان سے اقرار ہوتا ہے، جی ہاں جی، جب میں کوئی پوچھے نا کون کون نجات یافتہ ہے، بڑے بڑے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نجات تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے، اٹس اے ٹرانسفارمیشن فرام ود ان، اندر سے تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت ڈائلاگ تھا یسوع کا، ڈائلاگ سے میری مراد ہے مکالمہ، ایک فریسی کے ساتھ جس کا نام نکودیمس تھا، اور یسوع نے اس کو کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی جب تک وہ اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی خدا کی بادشاہی میں جانا تو درکنار، وہ خدا کی بادشاہی کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی ڈائلاگ میں سے میں آپ کے لیے چند آیات پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب 5ویں آیت سے۔ یسوع نے جواب دیا، یہ جب نکودیمس نے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنا بوڑھا ہو کر کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں گا۔ 5ویں آیت میں یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل، جب تک اندر تبدیلی نہیں آئے گی، خدا کی زبان سے کہہ دینا نجات 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 یہ کافی نہیں ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اگلی بات غور طلب ہے۔ 8ویں آیت، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے، جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ یعنی جس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، خداوند یسوع مسیح اس کو ہوا سے کمپیئر کر رہے ہیں، ہوا کی مثال دے کر نکودیمس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اس پر کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور
اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتے. اب یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ نئی پیدائش ہے، یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. جس طرح ہوا ہے تو صحیح، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کدھر سے آتی ہے کدھر جاتی ہے. جو اندر کی تبدیلی ہے وہ ہوا کی طرح ہے. وہ کیسے ہو گئی، کب ہو گئی، کب دل بدل گیا، ٹرانسپلانٹ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا. پتہ کیسے چلتا ہے، ہوا کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یسوع نے کہا جب تو اس کے سرسرانے کی آواز سنتا. تو اندر تو تبدیلی آ گئی، کسی نے نہیں دیکھی. پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ تبدیلی سرسرائے گی. اور وہ تبدیلی کیسے سرسرائے گی؟ جب لوگوں کو ہمارے اندر تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے تب جا کر وہ تبدیلی لوگوں کو نظر آئے گی. وہ ہوا سے پتے ہلتے ہیں نا، سرسراہٹ ہوتی ہے، تو یہ پتے ہلنا بہت ضروری ہے. یہ اندر کی تبدیلی جو ہے ہمارے کاموں سے ظاہر ہوتی. اچھا، یہاں پر ایک تصحیح کر دوں. ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے کاموں پر نہیں. اس بات کو تو ایسا پلے سے باندھیں کہ آپ سے خود بھی گٹھا نہ کھلے. نجات ہمارے کام ہماری نجات کا باعث نہیں ہے. ہم جو کچھ مرضی کر لیں ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے. بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہم نے چندہ دیا، ہم تو ہر سنڈے چرچ جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں. خداوند کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ چرچ آتے ہیں، چندے دیتے ہیں، گیت گاتے ہیں. خداوند کیا چاہتا ہے؟ ٹرانسفرمیشن. اور وہ ٹرانسفرمیشن جو نظر آئے، اندر کوٹ کے نہیں رکھنی، نظر آنی چاہیے وہ تبدیلی. ٹھیک ہے جی؟ تو ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے. میں نے کہا ہمارے کام ہماری نجات کا باعث نہیں ہے، ہمارے کام ہماری نجات کا نتیجہ ہے. ہم خدا کا پاک کلام کہتا ہے ہم ان نیک کاموں کے لیے نئے سرے سے تخلیق کیے گئے ہیں. خدا ہم سے وہ کام لینا چاہتا ہے. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، نجات ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے کاموں کے باعث نہیں ہے. ہمارے کام ہماری نجات کا نتیجہ نظر آنا چاہیے. اب کیا ہوا؟ میں نے کہا جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر میں داخل ہوئے تو نجات آ گئی. یہی کہا تھا نا میں نے. اور اس کے ساتھ زکئی کے اندر تبدیلی بھی آ گئی. یہاں جا کے مجھے زکئی پہ رشک ہوتا ہے کہ اس نے اتنی جلدی دکھا دیا کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں. یہ تو جست ہے، چھلانگ ہے. یہاں مجھے زکئی پہ رشک ضرور آتا. تو جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ اب تبدیلی آ گئی ہے تو یسوع مسیح نے وہاں پر مہر لگا دی، آج اس گھر میں نجات آئی. دیکھنے گیا تھا، ہے نا، میں نے کہا دیکھنا مہنگا پڑ گیا، لیکن وہ مہنگا کیا پڑا کہ اس کو تو پوری کائنات مل گئی. آج اس گھر میں نجات آئی ہے.
بعض لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ چونکہ زکئی نے یہ کہا اس لیے یسوع نے کہا اس کے گھر میں نجات آئی ہے۔ نہیں، یسوع کو زکئی کی زندگی میں تبدیلی نظر آ گئی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کلیسیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منہ سے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں، لیکن وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اچھا، یہ تبدیلی زکئی کی زندگی میں تو فوراً آ گئی، ضروری نہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہو۔ بعض پیڑیاں عادتاں ہیں جی، وہ نہیں جاندیاں، غصہ آ جاتا ہے بات بات پہ، گالاں کڈن لگنے، ہاں جی، کوئی جھوٹ بول لیا، کچھ ہے، وہ چلو جی خیر ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تبدیلی وہ ہے جو لوگوں کو نظر آئے۔ جب سرسراتے ہیں نا پتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، تو جب تبدیلی نظر آئے گی تو پھر جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً نجات آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نجات، یہ پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ نجات کا ایک پہلو ہے سینکٹیفیکیشن، تقدیس، پاک کیا جانا۔ جس دن ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس دن سے لے کر ہماری طبعی موت تک کا جو عرصہ ہے، یہ سینکٹیفیکیشن کہلاتا ہے، تقدیس کہلاتا ہے۔ اور اس کام میں پاک روح اور خدا کا کلام مل کر قدم بقدم، دن بدن ہمیں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سارے ایماندار بیٹھے، تبدیلی آئی ہے نا، پہلے والے تو نہیں ہیں، آ چکی ہے، چاہے آہستہ آہستہ آئے لیکن تبدیل ہونا ضروری۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نجات تو پا چکے ہیں، لیکن ہم رہ رہے ایک گناہ آلودہ دنیا میں ہیں جہاں ہر قسم کی آزمائش موجود ہے۔ اسی لیے درخواست کی جاتی ہے کہ پاک میز پہ آنے سے پہلے اپنا بوجھ، اپنا ایکسس بیگیج اتار دیں۔ تو آج ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا۔ نجات ہے، نجات ہے تو پھر کیا اندر تبدیلی بھی ہے؟ اور کیا وہ تبدیلی دوسروں کو نظر آئی ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ میں تو خوش بڑا بندہ ہو لیتا ہے نا، دوسروں کو وہ تبدیلی محسوس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوا چلے گی تو پتے سرسرانے چاہیے، دوسروں کو نظر آنا چاہیے کہ ہم نجات پا چکے۔ میں دوبارہ اپنا فکرہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے کام ہماری نجات کا باعث نہیں ہیں، ہمارے کام ہماری نجات کا نتیجہ۔ ٹھیک ہے؟ کوئی کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، ایک چیز چاہیے۔ کیا لکھا ہے افسیوں کے خط میں؟ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ نجات ایمان سے اور فضل سے، خدا کا فضل اور ہمارا ایمان مل کر ہمیں نجات دلاتے ہیں۔ اٹس شیئر گریس، صرف اور صرف خدا کا فضل ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، ورنہ کون ہے جو نجات کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ہم اگر کاموں پہ ہوتا تو ہم نجات پا سکتے تھے؟ نہیں، فضل، میرے خدا کا فضل ہے،
جو ہم کو دستیاب ہے، جس کے لیے جتنی شکر گزاری کی جائے کم۔ ہاں لیکن پھر کام نجات کے بعد آئیں گے، پھر ان کاموں سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نجات واقعی ہے یا نہیں ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، تو میری ایک کلیگ تھی، ایک دن ایسے ہی جنرل ٹاپکس پہ بات چیت ہو رہی تھی، مسلم تھیں وہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں ہمیں بائبل کی تعلیم نظر آتی ہے۔ یہ بات تالیاں بجانے والی نہیں، ظاہر ہے اس وقت میں بھی خوشی سے پھول گیا۔ اب جب میں لوٹ کے اس بات پہ غور کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کتنا اچھا یہ ہوتا کہ وہ مجھے کہتی آپ میں مجھے یسوع دکھتا ہے۔ یہی ہے نا ہمارا کام، یسوع کو دکھانا۔ تو چلیں، اس نے اپنے علم کے مطابق جو بھی نتیجہ نکالا، میں اس کا حقدار تھا نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بات کہہ دی، لیکن میں اس کو اپنے لیے تمغہ نہیں سمجھتا، ابھی بھی بہت کسر باقی، لیکن میں خود دامند کے کلام کا اور اس کے پاک روح کا شکر گزار ہوں کہ وہ روز بروز تبدیلی لاتا جا رہا۔ زکئی کی طرح ایک ہی چھلانگ لگا لیتے تو کیا ہی بات تھی، لیکن ہم سارے زکئی نہیں ہیں نا۔ ویسے وہ چھال بھی کنی کو لمبی ہونی بیچارہ چھوٹے قد کا تھا۔ اچھا جی، تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی، لیکن نجات ہم سے تبدیلی اور پھر اس تبدیلی کو دکھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب تھوڑا تھوڑا آڈٹ اپنا کر لیں۔ وہ دن جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اس وقت میں اور آج میں مجھ میں کوئی تبدیلی آئی؟ اور کیا کوئی اس کا گواہ بھی ہے کہ نہیں؟ یا میں آئی شیشے دیکھ کے کھلو گئے تھے اپنے آپ کئی جہاں شاباش ہے جی، دوسروں کو نظر آنے والی۔ ہاں جی، یہ ایسا ہوا کرتا تھا، اب دیکھیں۔ تو صرف نجات پر آ کر رک نہیں جانا، نجات سے آگے بھی چلنا ہے۔ دیکھیں اس بیچارے زکئی کے دل میں اتنی سی معصوم سی خواہش تھی، میں یسوع کو دیکھ لوں، لیکن یوحنا کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ لوکا حوالے کے آخر میں اچھا ایک بات خداوند یسوع مسیح نے اور کہی تھی، اس پہ بھی تھوڑا غور کر لیں۔ یسوع نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا۔ اب یہ کہنے کی یسوع کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ وہ جو باہر کھڑے تھے نا، کیا کہہ رہے تھے؟ ایک گناہ گار کے گھر جا رہا ہے، یہ بھی گناہ گار ہو جائے گا، ہے نا؟ تو معاشرے نے زکئی جیسے لوگوں کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ یہ اب ہم میں سے نہیں ہیں، یہ اب ابراہم کی اولاد بھی نہیں رہا۔ یسوع نے جتا دیا ہے یہ بھی ابراہم کی اولاد ہے۔ اور آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ زکئی کیا کرنے گیا تھا؟ دیکھنے۔ یسوع کیا کرنے آیا تھا؟ ڈھونڈنے
اور نجات دینے۔ تے ایویں نہ زکائی دی واہ واہ کری جاؤ ہے جی، اس کا ایک مقام ہے، ایک کام تھا، اس نے کر لیا، اصل کام کس کا تھا؟ اور جلال زکائی کو نہیں ملنا چاہیے، وہ بھی میری اور آپ کی طرح ایک گناہ گار آدمی تھا۔ جلال ہمیشہ خداوند کے نام کو، وہ دیکھنے گیا تھا، یسوع ڈھونڈنے آیا تھا اور یسوع نے ڈھونڈ لیا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت